बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की सियासत के ऊपर भी सैलाब का पानी पड़ गया है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क में हर शख्स ही किसी न किसी तरीके से सैलाब से मुतासर है। कुछ बराह रास्त मुतासर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जिसकी आबादी 12 करोड़ से ज़ायद है, वो सैलाब से बुरी तरीके से मुतासर है। इससे पहले हमने देखा कि सैलाब ने KPK को भी अपनी लपेट में लिया, और कराची का तो हाल सबको मालूम ही है कि चंद घंटों की बारिश किस तरीके से अर्बन फ्लडिंग का शिकार एक बहुत बड़े शहर को बनाती है। इसका मतलब यह है कि मुल्क में हर फर्द ही किसी न किसी तरीके से बराह रास्त या बिलवास्ता सैलाब से मुतासर है, सैलाबी पानी से मुतासर है। वो या उसके रिश्तेदार इस वक्त परेशान हैं। आज बजाय इसके कि हम सियासत पे बात करें, हम माहौलियात के ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि क्या माहौलियाती आलूदगी या माहौलियाती दुश्मन जो हमारे मामलात हैं कि हम प्लास्टिक की थैली से लेके दरख्तों की कटाई तक किसी न किसी तरीके से, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि सैलाब से मुतासर, उसी तरीके से किसी न किसी तरीके से पॉल्यूशन को भी फैलाने के अंदर अपना हिस्सा अंजाम देते हैं। नजम वली खान साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सैलाब की कवरेज उन्होंने की पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से। मैंने खुद देखा कि सैलाबी इलाकों के अंदर मौजूद थे। ख़ास तौर पर इस मरतबा सैलाब की ख़ास बात ये थी जो हमने शायद 1988 के बाद देखी, और मैं हमने का जब लफ्ज़ अदा करूँगा तो हमने तारीख़ के झरोकों से देखी, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने अमली तौर पर 1988 का सैलाब देखा। क्योंकि मैंने लाहौर में काफ़ी लोगों से सवाल किया कि क्या आपने रावी में कभी इतना पानी देखा, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया जो मुझसे उम्र में ज़्यादा हैं कि 1988 का हमें कुछ याद है कि हमने पानी देखा। आज एक महफिल थी कि जहाँ पर पाकिस्तान में 32 सूबों की बात हो रही थी, पाकिस्तान 2030 में कैसा होगा। उस महफिल में भी मैंने कई बुज़ुर्गों से, जो सहाफ़ी थे, सीनियर सहाफ़ी थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, इरशाद आरिफ साहब थे, और इस तरीके के बड़े बड़े चेहरे, सज्जाद मीर साहब, सलमान गनी साहब, मैंने हर फर्द से जहाँ मौका लगा ये ज़रूर पूछा कि क्या आप पुराने लाहौरी हैं, रावी में कभी इतना पानी देखा। तो हर किसी का जवाब यही था कि 1988 में इतना पानी या इस जैसा पानी या इस कदर पानी आया था, लेकिन उसके बाद से हमने देखा नहीं। इसका मतलब यह है कि हम 35-37 साल पुरानी बात करते हैं कि जब थोड़ा सा पानी रावी के अंदर आया था या ज़्यादा सा पानी रावी के अंदर आया था। बहरहाल, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि इस सैलाब की सबसे अनोखी बात ये थी कि रावी से मुतासर हो रहे थे वो लोग कि जो लाहौर के रिहायशी हैं। वरना हमने देखा कि लाहौर का सीवरेज सिस्टम, लाहौर का आबी गुजरगाहों का मामला इतना बेहतर ज़रूर है कि आज पूरा दिन बारिश होने के बाद भी सड़कों पर उस कदर पानी मौजूद नहीं था जैसा हम पाकिस्तान के किसी और शहर में देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है जो फ्लड को निकालने का या ड्रेन या स्ट्रॉम वाटर को निकालने का है, वो किसी ना किसी तरीके से लाहौर में कम से कम दुरुस्त काम कर रहा है। कि हम कह सकते हैं कि सारा दिन की शदीद बारिश के बाद भी चंद इलाकों को छोड़कर बड़ी बड़ी सड़कें कम से कम काबिल गुज़र थीं, जहाँ से रायवन रोड से लेकर गुलबर्ग तक का रास्ता अगर 45 मिनट में तय होता है तो आज शायद 46 मिनट में तय हुआ हो, इससे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था। नजम वली खान साहब का मैंने जब तस्करा किया तब तमहीद थोड़ी सी तवील होती गई, क्योंकि नजम साहब को मैंने खुद देखा कि वो सूबाई वज़रा के साथ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लोगों के साथ रावी के उस मकाम पर मौजूद थे कि जहाँ पर सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर होने का अंदेशा था, जहाँ ख़तरा था कि सोसाइटी, किसी निजी सोसाइटी को, अलीम खान साहब की सोसाइटी को, अब तो उसका नाम कोई छुपा हुआ नहीं है, मुतासर करेगी। और नजम साहब को मैंने वहाँ पर देखा। सफदर वसीम साहब नुमाइंदा न्यू न्यूज़ झंग से हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सुने झंग बड़ा मुतासर हो सकता है, उनसे पूछेंगे। अली मिर्ज़ा हमें ज्वाइन करेंगे, लाहौर रावी के पुल के ऊपर उस जगह मौजूद हैं। सैयद वकास अंजुम जाफरी हमें ज्वाइन करेंगे, सेक्रेटरी अल खिदमत फाउंडेशन के। रिलीफ की जब बात होगी, रिलीफ एक्टिविटीज़ की बात होगी, तो अल खिदमत फाउंडेशन से उनका नुक्ता नज़र भी मालूम करेंगे कि वो पिछले तमाम सैलाबों से, जो 2022 में आया, उससे पहले 2010 का सैलाब बहुत बड़ा था, इन तमाम जो फ्लड्स थे उनसे कैसे मुख्तलिफ समझते हैं, क्या रिलीफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और सालिहा कुरैशी साहिबा हमारे साथ होंगी, माहिर माहौलियात हैं, उनसे हम ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे कि ये कुदरत का इनाम है, तोहफ़ा है, जो कुदरत का अजाब है, या हमारी की भी किसी करतूत का जवाब है कि जो फ़िज़ाई आलूदगी और जो हम हिस्सा डाल रहे हैं पोल्यूशन के अंदर, उसका नतीजा है। बहुत शुक्रिया सालिहा कुरैशी साहिबा आपका। वकास अंजुम जाफरी साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, उनका बहुत शुक्रिया। सफदर वसीम साहब झंग से हमारे नुमाइंदे, उनका बहुत शुक्रिया। नजम वली खान साहब, मेरी जो है वो रिक्वेस्ट पे मैंने कहा कि आपसे आंखों देखा हाल समझेंगे, और ख़ास तौर पर आप पुराने लाहौरी हैं। और नजम साहब से मैंने जब भी गुफ्तगू की है, मैंने महसूस किया है कि लाहौर के हवाले से उनके दिल में थोड़े से बाइसनेस भी है, थोड़ा सा तासुब भी है, जो मनफी के बजाय थोड़ा सा मस्बत है, जिस तरीके से अपने शहर से होता है। तो उस मोहब्बत को जब उन्होंने डूबते हुए देखा या डूबने का उसके हवाले से सुना कि वो डूब सकता है, तो उनको कैसा लगा। नजम भैया आपका शुक्रिया।
صالحہ جعفری صاحبہ، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ ہمیں ابتدائی طور پر ذرا سمجھا دیں تاکہ پھر میں دیگر مہمانوں کی طرف چلوں، کیونکہ ہم نے سیلاب کے اوپر زیادہ بات کرنی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے انوائرمنٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، ہم نے بے پناہ تعمیرات کی ہیں، ہم نے کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہے، ہم نے درختوں کی کٹائی کی ہے، تو مجھے بعض مرتبہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم شاید جو ہے وہ بلیم گیم کے اندر جا رہے ہیں. حقیقت میں قدرت نے اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا کرشمہ دکھانا تھا، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی خوش سالی کی صورت میں. 1947 میں بھی سیلاب تھا، 88 میں بھی سیلاب تھا، 94 میں بھی سیلاب تھا، 2010 میں بھی سیلاب تھا. تو کیا ہم اس میں صرف اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں یا ایک قدرت کا نظام ہے جس نے عمل پذیر ہونا ہی ہونا ہے؟ جی السلام علیکم اور تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. آپ نے بات کی کہ یہ قدرت کا نظام ہے یا آفت ہے یا ہم پہ کوئی آزمائش ہے، تو یہ سب ہی ہے. اگر آپ دیکھا جائے کہ پاکستان کو آپ جدھر کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ کم ایمیشنز کرتے ہیں، لیکن گلوبلی دیکھا جائے تو ہم 8ویں نمبر پہ آتے ہیں ولنریبل کنٹریز میں جو کہ سویئرلی امپیکٹڈ بائی کلائمیٹ چینج ہیں. تو اس چیز کو تو ہم باور کرا سکتے ہیں، لیکن اس میں 2 فیکٹر ہیں. آپ انٹرنلی کتنے پریپیئرڈ تھی اور ایکسٹرنلی آپ کتنا بلیم گیم کر سکتے ہیں. انٹرنلی اگر آپ دیکھیں، مونسون کا ایک اسپیل ہے، سویئر آپ کا پتہ ہے کلائمیٹ چینج کا پیٹرن چل رہا ہے، آپ کی ہیٹ ویوز کا پیٹرن آپ دیکھیں. اس دفعہ اتنی گرمی پڑی کہ جو پہلے کبھی بھی آپ نے ایکسپیرینس نہیں کی ہوگی میجر سٹیز میں، جس میں اسلام آباد، لاہور، کراچی کی بات کریں، 45+ تک آپ کا ٹیمپریچر گیا. آپ اس کے لیے بھی پریپیئرڈ نہیں تھے. آپ کے ہاؤسنگ انفراسٹرکچر، آپ کی باقی جو آپ کی سپلائی چین ہے یا آپ کا جو انرجی سیکٹر ہے وہ بھی اس کے لیے پریپیئر نہیں تھا. تو آپ سیلاب کے لیے بھی پریپیئرڈ نہیں تھے. اب مونسون کا ایک اسپیل آیا جو کہ اس دفعہ بہت ہی شدید قسم کا ہے، اور پھر کلاؤڈ برسٹ کا ایک میکانزم ہوتا ہے جس میں آپ کا بہت زیادہ آؤٹ فلو ہوتا ہے پانی کا، وہ بھی اس کے لیے بھی آپ پریپیئرڈ نہیں تھے. اب اس میں آپ کے لیے آپ انفراسٹرکچر جو ہے، ریزیلینس انفراسٹرکچر ہاؤسنگ کی صورت میں، ٹرانسپورٹ کی صورت میں موجود نہیں تھا. اب آپ دیکھیں جس طرح 2-3 ماہ پہلے ہیل اسٹارم آیا تھا اسلام آباد میں، جس میں گاڑیوں کو سیویئرلی ڈیمیج کیا گیا تھا. آپ اس کے لیے بھی پریپیئرڈ نہیں تھے. ابھی آپ کے پاس کیا میکانزم ہے، آپ اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. انڈیویجول لیول پہ اس طرح ہوا کہ لوگوں نے خود کچھ شیلٹرز بنا لیے جو گاڑیوں کو اس طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی حکومت نے یا آپ نے اور کسی ادارے نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا کہ نیکسٹ بھی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. ہم نے 2022 کے بھی سیلاب آیا تھا، 2010 میں بھی آیا تھا، لیکن ہماری لرننگس تو کچھ نہیں رہی. اسی طرح انہی جگہوں پہ جدھر سیلاب آیا تھا دوبارہ انکروچمنٹس ہوئی، ادھر ہی دوبارہ بلڈ کی گئی انفراسٹرکچر، بلڈنگس کی گئی اور دوبارہ وہ بہ گئیں. تو اس میں آئی تھنک گورننس کا بھی ایشو ہے، آپ کی اپنی پولیٹیکل ول بھی ہے. اور دوسرا جو ہم بلیم گیم کرتے ہیں انڈیا پہ کہ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے تھرو، تو وہ تو پھر آپ کا پنجاب اور کے پی اگر وہ ڈیمیج کرتا ہے تو بلوچستان میں آپ دیکھیں تو ادھر تک تو آپ کا پھر سندھ میں ادھر تک تو اس کا آؤٹ فلو نہیں جاتا، تو ادھر بھی آپ کے ایشوز آتے ہیں، اربن فلڈنگ آتی ہے. تو آپ کا ویک ڈرینیج سسٹم ہے، آپ کا ارلی وارننگ سسٹم پریپیئرڈ نہیں ہے، آپ کی کمیونٹی پریپیئرڈ نہیں ہے. اب پنجاب کے فلڈز ہیں جدھر تک بات کی جائے، ادھر بڑی زبردست طریقے سے ایویکویٹ کیا گیا لوگوں کو، بٹ یہ کہ ارلی وارننگ سسٹم موجود تھا. اگر پی ایم ڈی نے، پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے یہ ایشو کر دیا تھا کہ اگست کے اینڈ میں سویر قسم کی بارشیں ہوں گی اور فلڈ کا ایک اسپیل آئے گا، تو این ڈی ایم اے نے اس پہ کام کیا، لیکن آپ کا ارلی وارننگ سسٹم ایسا نہیں تھا. آپ نے کمیونٹیز کو پریپیئرڈ نہیں کیا تھا کہ آپ اس کے لیے پریپیئر رہیں کہ کیسے آپ نے اپنی جان کو بچانا ہے، اپنے مال کو اگر ضروری یا آپ کے ویلیویبلز ہیں ان کو بچانا ہے. اب آپ جو ریسنٹ جو پنجاب میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں اوورسیز جو ہیں انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی، تو ان کی اویئرنیس لیول کیسا تھا کہ جسٹ انہوں نے دیکھا کہ ایک گڈ اپرچونٹی ہے کسی طرف وہ انویسٹ کر سکیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ادھر کا پانی کا نظام تو ہم دیکھ لیتے ہیں، بجلی کا نظام بھی دیکھ لیتے ہیں، گیس کا نظام بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم یہ چیز مس کر جاتے ہیں کہ اس ایریا کا سیوریج سسٹم ہے، اس ایریا میں ڈرینیج سسٹم ہے، وہ ہم ایک چیز لیک کر جاتے ہیں. آئی تھنک اس پہ انڈیویجول لیول پہ بھی آپ کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ گورنمنٹ کو بلیم گیم نہ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. ذرا صفدر مجھے آپ بتائیے گا، تاکہ میں نجم ولی خان صاحب کیونکہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تو ان کی موجودگی کا میں فائدہ پورا اٹھاؤں گا. نجم بھائی، 2-3 چیزوں پہ آپ سے بات کرنی ہے، آپ نے تیار رہنا ہے. آپ نے کیا دیکھا، اور دوسری بات ہندوستان پہ جو بلیم گیم کی بات کی صالحہ صاحبہ نے، یہ کس حد تک درست ہے؟ لیکن وسیم ذرا مجھے بتائیے گا، صفدر وسیم، کہ جنگ کی کیا صورتحال ہے، کتنا متاثر ہونے کا اندیشہ ہے؟ کیونکہ خبر ہی آ رہی تھی کہ لاہور تو بچ گیا، قصور شاید بچ جائے، یا قصور کا کوئی قصور ہو تو قصور اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا شکار ہو جائے، لیکن جنگ کا
ہم سن رہے ہیں کہ خطرے کا جو ہے وہ وہاں پر بھی معاملہ ہے، تو کیا صورتحال ہے شہر کی اور آس پاس کے علاقوں کی؟ بالکل، جھنگ چونکہ دو دریاؤں کی سرزمین ہے، دریا چناب، دریا جیلم، دونوں دریا یہاں سے گزرتے ہیں۔ دریا چناب اور دریا جیلم دونوں کا سنگم بھی یہیں پر ہوتا ہے، اور آج دریا چناب کا جو بڑا سیلابی ریلا ہے وہ آج صبح داخل ہوا جھنگ میں، اور اس وقت صورتحال وہ انتہائی تشویشناک بھی ہے، چونکہ سیلابی پانی اب تک تقریباً 150 سے زائد جو ہے دیہاتوں کو اپنے لپیٹ میں بھی لے چکا ہے، اور ہزاروں ایکڑ جو کھڑی فصل ذریعہ آبائی بھی ہیں۔ سیلابی ریلا انتہائی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دھریم بیراج کی جانب جو ہے بڑھ رہا ہے۔ پانی کے بہاؤ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بہا کر لے کر جا رہا ہے۔ اس وقت بھی متعدد دیہاتوں میں پانی داخل ہو رہا ہے، گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ ڈوب رہے ہیں، جہاں پہلے کھڑی فصلیں ہریالی کا منظر پیش کرتی تھیں، اب وہ وہاں پر جو ہے میلوں تک جو ہے وہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ کٹھن صورتحال جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی ہے، جو ہزاروں افراد اس وقت بے گھر ہو چکی ہیں، اور اس وقت وہ بہت شدید مشکلات کا ان کو سامنا ہے، اور اس وقت وہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو شدید مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ریسکیو ادارے، ضلع انتظامیہ امدادی سرگرمیوں میں مصروف تو ہیں، لیکن کافی مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے کشتیوں کی مدد جو ہے وہ بھی لی جا رہی ہے، اور ادھر کھڑی فصلوں کی تباہی کے باعث جو کسانوں کے خواب جو ہے وہ اس وقت وہ بھی برباد ہو گئے ہیں۔ زرعی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ضلع انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے، اور ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ مسلسل کام بھی کر رہی ہیں، لیکن متاثرین کی بڑی تعداد ہے، بے یار و مددگار جو کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی بھی ان کی امداد کے خیموں کے منتظر ہیں، کیونکہ موسم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ سارا دن ہلکی پھلکی بارش بھی رہی ہے، متاثرہ علاقوں کے جو متاثرین ہیں وہ باہر بیٹھے، ان کے پاس نہ تو خیمے تھے، اور میں صفدر آپ کے پاس آتا ہوں، کیونکہ دیکھیں ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے اور آن گوئنگ ڈیزاسٹر ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ابھی لوگ ڈسبرس ہوں گے، ان کو ریسکیو کیا جائے گا، اس کے بعد ان کی ریہیبلیٹیشن کا ایک آخری مرحلہ ہے، لیکن اس دوران جو ہے وہ ان کی ٹیک کیئر کرنا یہ ظاہر ہے کہ ایک طویل مرحلہ ہے، تو ہم کسی موقع کے اوپر جا کر اس کے اوپر طے کر سکیں گے کہ پنجاب حکومت کی یا ریسکیو اداروں کی سرگرمیاں کیا تھی۔ نجم بھائی، میں نے بڑا ٹائم جو ہے وہ آپ کو ویٹ کرایا ہے، اور وہ اسی لیے کرایا تاکہ تفصیل سے جو ہے وہ میں آپ سے پوچھ سکوں۔ آپ دو تین پہلو ہیں، لیکن پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بات کریں کہ جب آپ گئے تھے راوی کنارے تو اس مرتبہ آپ نے کیا دیکھا، یہ کتنا غیر معمولی تھا آپ کی لائف میں، کیونکہ 1988 کا سیلاب شاید ٹی وی موجود اس طرح سے نہیں تھے، کیمرے کی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، آپ نے جو لکھ دیا لوگوں نے یقین کر لیا، آپ نے جو بول دیا لوگوں نے کہا کہ ہاں جی واقعی ایسا ہوگا۔ لیکن ملٹی میڈیا کے دور میں کہ جب ہر کسی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، ایک صاحب نے، میں کل کی بات آپ کو بتاؤں، مجھے رسول اللہ ملک صاحب راستے میں جاتے ہوئے کہنے لگے، کینٹ اسٹیشن ہم دوست کو ایک چھوڑنے جا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار سنا نہر ہے وہ اوور فلو ہو گئی ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے۔ میں نے کہا سر نہر سے میں 12 بجے آیا تھا، پھر 2 بجے کے قریب میں دوبارہ کسی کام سے گیا تھا، تو نہر میں تو پانی نہیں ہے، یہ نہر یہ لاہور کی کینال کے اندر، کینال میں تو پانی نہیں ہے، اور میں ریونڈ روڈ سے آ رہا تھا، وہاں جو نواز شریف صاحب کے گھر کی طرف جاتی ہے وہ بھی خالی تھی۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تاکہ اوور فلو نہ ہو جائے، اگر زیادہ پانی اس کے اندر آ جائے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کوئی نہریں کا ایک آبپاشی کا ایک پورا سسٹم ہے۔ تو مجھے ملک صاحب کہنے لگے یار آئی کانٹ بلیو، یعنی کہ اتنا زیادہ ایک جھوٹ کا ایک معاملہ تھا۔ آپ نے کیا دیکھا سر؟ دیکھا، میں نے سب سے پہلے تو میں اجازت چاہوں گا کہ کچھ ان پاپولر باتیں کر سکوں یہاں پر، کیونکہ پاپولر باتیں کرنے والے لوگوں کو راستے دکھانے والے اور یہ ساری چیزیں یہ تو بہت ہو گئیں، لوگ اس پہ داد بھی لے لیتے ہیں۔ میں تھوڑی سی ان پاپولر، پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہاں نوہے پڑے، پاپولر بات یہ ہے کہ آپ کہیں لٹ گئے مر گئے، لٹ تو مر گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ بھی میں کروں گا، میں بتاؤں گا، میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ دیکھیں اصل میں جو لٹ گئے جو مر گئے ان پہ بھی بات۔ پہلے ہم لاہور کی بات کر لیں۔ دیکھیں راوی کے اوپر شاہدرہ میں 2,20,000 کیوسک کا ریلا جو تھا وہ کبھی بھی نہیں آیا۔ لاہور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ تو لیٹا رہتا تھا راوی جو تھا، اور جب عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ گندا نالا ہے تو کوئی اتنی غلط بات نہیں کی تھی اس وقت، لگ بھی رہا تھا۔ میں نے وہاں پر بھینسیں، جب ہم کامران کی بارادری میں کبھی چلے جاتے تھے یا شاہدرہ چلے جاتے تھے تو بھینسیں تک مری ہوئی اندر پڑی ہوئی ہیں، تو وہ عجیب و غریب ایک صورتحال تھی۔ یہ ایک بالکل مختلف راوی تھا جو ہمیں ملا، لیکن میں نے اس کے ساتھ ہی BBC کی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جہاں سے یہ چلتا ہے وہاں پر میں نے دیکھا وہاں پہ اس کا کیا حال تھا، اور اس کے بعد ہم نے پاکستان میں اس کو اپنے شہر میں نے دیکھا۔ لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ جتنا بڑا یہ ریلا آیا،
خدا کا شکر ہے کہ لاہور پوری طرح بچ گیا. اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر تو بہت ساری ویڈیوز آئیں, وہ تھیم پارک تھا وہ پورا ڈوبا ہوا تھا. یہ خاص طور پہ پارک ویو کی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ علیم خان صاحب کی سوسائٹی جو ہے اس کے اندر جو 4 بلاک تھے وہ ڈوب گئے. پھر بادامی باغ کی بات کی جاتی ہے, مولن وال کی بات کی جاتی ہے, اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ لاہور بچ گیا. سر یہ جتنا بڑا خطرہ تھا اس کے مقابلے میں اگر کچھ جگہوں پہ کچھ شگاف ہوئے, کچھ آبادیوں میں تھوڑا بہت پانی چلا گیا, تو وہ کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی لاہور ڈوبا یا کہ لاہور کے لیے کچھ ایسی بڑی بات تھی. اللہ کا شکر ہے کہ لاہور محفوظ رہا جتنا بڑا یہ ریلا. واقعی صحیح بات ہے. میں نے کئی سیلاب دیکھے. میں ایک سیلاب میں شہباز صاحب کے ساتھ بھی سارے علاقے میں ہم نے وزٹ کیا. میر نواز شریف صاحب بھی آئے تھے وزیر آباد میں, ایک وہاں پہ انہوں نے جلسہ بھی کیا. ایک اس سے پہلے جب میری جرنلزم کے ابتدائی دور تھے, میں نے لاہور میں ایون بوٹ میں بیٹھ کے بھی شاہدرہ والی سائڈ دیکھی ہوئی ہے. اچھا, اس وقت بھی آیا تھا کوئی سیلاب؟ جی ہاں, جی ہاں, 1998 کا جو ہے نا وہ بھی تھا. ایک اس سے پہلے 1992 کا بھی تھا, 1988 کا بھی تھا. تو یہ 4-5 سال بعد جو ہے سیلاب آتے, چونکہ ہم بھول جاتے ہیں اس وجہ سے ہمیں یاد نہیں رہتا. تو لاہور جو ہے, میں خاص طور پہ کہوں گا کہ لاہور صرف پارک ویو کا نام نہیں ہے. اور جو بہت سارے لوگ اس پر یوٹیوب کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے, آج بھی میں گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا وہاں پر یوٹیوبرز کی لائن لگی ہوئی ہے. میں آپ کو خاص طور پہ یہ کہوں کہ لاہور جو ہے, اگر آپ پارک ویو کو صرف اور صرف ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کا پارک ویو کے کچھ بلاک, اس کے کچھ بلاک, کیونکہ آپ خواجہ وحید صاحب کو جانتے ہیں نا ہمارے ساتھ. جی ہاں, جی ہاں, ان کا گھر بالکل محفوظ ہے. ان کا گھر, میں نے جس رات یہ ہنگامہ مچ رہا تھا میں نے انہیں فون کیا تو انہوں نے کہا یار سون دے بھائی مینوں, تو ان کا گھر بالکل ان کا گھر بالکل محفوظ ہے. ہاں, یہاں پہ نا وہ پہچانا جاتا ہے کچھ گول چکر سے. تو وہ جو ان کا غالباً 4تھا گول چکر ہے, اس کے بعد سے جو ہے آگے نئے بلاک ہیں سارے. اچھا, میں یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ پارک ویو کے غم میں دبلے ہو رہے ہیں وہ پریشان نہ ہوں. عبدالعلیم خان اس کو پارک ویو کو سنبھال لیں گے. وہ وہاں پر ایک گھر جو ہے, وہاں پر جو اس وقت بھی ایک گھر ہے 2 مرلے کا, 5 مرلے کا, کوئی 2-2 کروڑ کے قریب اس کی لگ بھگ اس کی قیمت اس وقت بھی موجود ہے. وہاں پر کوئی غریب لوگ نہیں رہ رہے. وہاں پر جو خاتون بہت زیادہ جن کے وائرل ہو رہی ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی فیملی کو میں نے ہوٹل میں شفٹ کر دیا. لوگوں کے دوسرے گھر موجود ہیں, پانی اترے گا. عبدالعلیم خان صاحب کی ویڈیوز بار بار آ رہی ہیں کہ ہم ہر نقصان کا ازالہ کر دیں گے. بھائی, پارک ویو لاہور یا سیلاب کا مسئلہ نہیں ہے پنجاب کا. پنجاب کا مسئلہ وہ ہے جو ابھی میرے جھنگ کا نمائندہ جس کی بات کر رہا تھا, میرے کسان ہیں, وہ کسان ہیں جو اس وقت باہر ابھی بھی خیموں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگرچہ میں پنجاب حکومت کی پرفارمنس کی تعریف کرتا ہوں, اور اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اسی قسم کا سیلاب آیا تو وہاں پر 400 ڈیتھ ہو گئی. ہمارے پاس ڈیتھ ٹول جو ہے ابھی تک 28 کے لگ بھگ بیان کیا جا رہا ہے, یہ بھی 28. لیکن ہم دیکھیں کمپیریزن تو کسی فگرز پہ ہی کرنا ہے نا ہم نے. میرا مسئلہ پنجاب کا, میرا وہ کسان ہے جس کی فصلیں تباہ ہو گئیں, جس کی نہ صرف یہ فصل تباہ ہو گئی بلکہ اس کے پاس اگلی فصل لگانے کے لیے بھی اب کوئی چارہ, کوئی چیز, کوئی وسائل موجود نہیں ہے. میرا مسئلہ جو ہے میرے کسان کے وہ جانور ہیں جو مر گئے, جو بہ گئے, اور اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. مجھے اب جو وہاں پر وبائی امراض پھوٹنے ہیں, جس طرح پانی کی, پینے کے صاف پانی کی کمی ہے, میرے مسائل وہ ہے. ہم نے کیا کیا ہے, سیاسی تعصب کے اندر ہم نے ایک نان ایشو کو ایک ایشو بنا کے کر دیا, اور اس کے اوپر ہم مسلسل یوٹیوبرز ہیں اس پہ. میں نا ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہندوستان کے اوپر ہم ایک الزام لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہندوستان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے, ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ناجائز طور پر معطل کرنے کی بات کی جو ہو نہیں سکتی, لیکن کیا یہ ہندوستان کی آبی جاریت ہو سکتی ہے؟ ہندوستان کیا ڈیم بناتا ہے, وہاں کتنے ڈیم ہیں, چائنا میں کتنے ڈیم ہیں؟ چائنا اور ہندوستان کا جب ہم تذکرہ کریں گے تو یہ دونوں ممالک وہ ہیں جو پاکستان میں اوپر کی سائڈ ہیں کہ جہاں سے پانی کا منبع ہے, جہاں سے پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف فلو کرتا ہے اور پھر دریا جو یہ بحیرہ عرب کے اندر کراچی کے قریب, ٹھٹا کے قریب, کیٹی بندر پہ گر جاتا ہے. ذرا ایک بریک لیں گے. نجم صاحب کے پاس ایک فگرز تھے, کیونکہ کچھ دیر پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو وہ کوئی ہندوستان کے 5000 سے زائد ڈیمز کی بات کر رہے تھے. وہ بات تھی کیا, کس حد تک جو ہے وہ پورا خطہ خطرے کی لپیٹ میں ہے آنے والے دنوں کے اندر؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. وقاص انجم جعفری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے. وقاص صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر ہمارے پاس اور بھی مہمانوں کا پینل ہے, ہم بات کر رہے تھے کراچی سے لے کے خیبر تک ہر جگہ ہی کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہے, اور وہ معاملہ ہے پانی سے, یعنی کہ سیلاب سے متاثر ہے. آپ کہاں موجود ہیں؟ 2022 کے سیلاب سے اس کو کیسے مختلف دیکھتے ہیں؟ ریلیف ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے حوالے سے حکومت کہاں نظر آتی ہے, اور آپ لوگ کہاں کہاں موجود ہیں, کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں؟ کیونکہ اس دفعہ اچانک سیلاب نہیں
آیا، اس کی کم از کم پیشگی اطلاع تھی؟ جیسے کہ ہم ماضی میں کہتے ہیں کہ رات کو اٹھے تو پتہ لگا کہ چارپائی کے نیچے پانی تھا، کم از کم سندھ اب یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم سندھ کے وزراء کے بیانات سن رہے ہیں کہ ہم نے کشتیوں کا انتظام بھی کر لیا ہے، کچے سے بھی لوگوں کو نکال لیا ہے، اسکول بھی خالی کرا لیے ہیں، ہم نے بندوبست کر لیا ہے۔ 2022 کے سیلاب میں مجھے یاد ہے کہ ان تمام چیزوں کا موقع نہیں ملا تھا، جس طریقے سے کے پی کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملا تیاری کا۔ تو اب کم از کم آپ، اگر مجھے پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ آپ پنواکل میں موجود ہیں، تو پنواکل کے آس پاس اب اس کا مطلب سندھ میں آپ نے ایکٹیویٹیز شروع کی ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں سر سندھ، پنجاب اور پھر کے پی کے اندر؟ جی بہت شکریہ۔ ظاہر ہے کہ جو ہمارے ماہرین چونکہ موجود ہیں آپ کے ساتھ، اور وہ جو یعنی اس کی جو تکنیکی پہلو ہیں ظاہر اس میں پیش بندی سے لے کر، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے کہ ہماری جو کہ اداروں کی تیاری کتنی ظاہر اس پر وہ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس پیمانے کی تیاریاں 2022 کے سیلاب کے بعد نظر آنی چاہیے، حالانکہ اسی دوران ہم ہر ڈیزاسٹر کے موقع پہ ایک نیا ادارہ بنا دیتے ہیں، لیکن اس ادارے کے ساتھ اس ادارے کو آپ نے فنڈنگ کرنی ہے، اس ادارے کو ایک پوری طریقے سے اس کی ریگولیٹری اور اس کی مانیٹرنگ کے جو پروسیس ہیں بدقسمتی ہمارے معاشرے میں وہ نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے ایسے کسی بھی حادثے کے موقع پر ہمیں پھر اس کی کیپیسٹی کے اوپر جو ہے کہ سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ریسکیو 1122 اور این ڈی ایم میں یہ 2 ادارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بہتر کیا ہے۔ اور میں اگر آپ کے سوال کے جواب پہ آؤں کہ جس طرح کے پی کے اندر جو ہے ذرا 2 مختلف نوعیت ہیں، آپ نے کے پی کے میں دیکھا کہ وہاں نوعیت بالکل مختلف تھی، وہ کلاؤڈ بس تھا، اور ظاہر بات ہے اس نے جو ہے کہ وہ اس طرح کیا کہ اس کے بعد سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکتا، لیکن اس کے مقابلے کے اندر یہ میدانی علاقہ ہے پنجاب کا، اس میں ظاہر بات ہے ایک پہلے سے پیش بندی بھی موجود تھی۔ تو چلیں اللہ کا یہ شکر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ انسانی نقصان جو ہے کہ وہ یعنی منیمم ہوا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ زمینیں جو ہے کہ نگلی گئیں، اور اس کے اندر جو ہے جہاں یہ قدرتی آفت کا تعلق ہے اس سے زیادہ جو ہے کہ وہ ہماری مس مینجمنٹ ہے، ذرا اس پر تو ادارے ہی بات کریں گے۔ لیکن میں الخدمت کی بات کروں گا کہ میں اس وقت جو ہے کہ سکھر کے بالکل قریب موجود ہوں، اور ظاہر کل سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، الحمدللہ کے پی کے میں ہماری ٹیم نے پرفارم کیا۔ اس کے بعد اس وقت جو ہے کہ پنجاب کی جو 6 اضلاع جو ورسٹ متاثر ہوئے ہیں، جس میں جو ہے کہ سیالکوٹ نارووال سے لے کر جو ہے منڈی بہودین بہت اہم ہے، اسی طریقے سے لاہور اور قصور جو ہے اس میں ہمارے، اور اس وقت جو ہے ہم بالکل یعنی جیسے کہتے ہیں ہر گھنٹے کے بعد ہمارا رابطہ جو ہے، مثلا اس وقت جو ہے ستلج میں ایک بڑا ریلا داخل ہو رہا ہے کہ جو پچھلے جو ہے کہ 20 سال میں سب سے بڑھ کر ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ بالکل قصور سے نکلتا ہے اور اس کے بعد پاک پتن سے ہوتا ہوا پھر الٹیمیٹلی اس کو جو وہ بھاول نگر میں داخل ہوتا ہے، اور ہم نے فوری طور پر کشتیاں اور اس طرح کی چیز بھی جو ہے کہ ہم اس کا اہتمام کر رہے ہیں ہم فوری طور پر۔ جس طرح 6000 کے قریب ہمارے ورکرز نے خیبر پختونخوا کے اندر والنٹیئر نے کام کیا، اور اس میں جو ہے کہ ریسکیو ریلیف سے لے کر کچن اور جو ہے کہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز کا اہتمام کیا ہے، بالکل لاہور کے اندر، اور لاہور سے ملک کا جو ہمارا گنڈا سنگھ والا جو بارڈر ہے اس کے پاس، اور اسی طریقے سے سیالکوٹ اور نارووال کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایون فوٹیجز ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو الحمدللہ الخدمت کی ایک سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ نہ صرف وہ اپنا اس کے پاس جو ہے کہ ایک پروفیشنل ٹیم ہے، بلکہ اس کے پاس ایک والنٹیئرز کی ٹیم موجود ہے۔ اور میں ابھی آپ کو یعنی وقفے میں اپنے دوستوں کو بتا رہا تھا کہ 2022 کے سیلاب کے اندر ہم نے پاکستان میں کوئی 35 ایسے علاقے آئیڈینٹیفائی کیے کہ جہاں سے فوری طور پر ہمیں اپنے والنٹیئرز کو اور ضروری ایکوپمنٹس کو موو کرنا پڑے، کہ جس میں سکھر بھی شامل ہے، کہ جہاں ہمارے پاس جو ہے کہ خیموں سے لے کر اور لائف بوٹس تک اور روپ سے لے کر اور جنریٹر تک اس طرح کی چیزیں موجود ہیں کہ تاکہ ہمیں ود ان نو ٹائم ہمارے والنٹیئرز اور جو ہمارے سکلڈ جو ہماری ٹیم ہے کہ جو این ڈی ایم اور 1122 سے باقاعدہ کوارڈینیشن کے اندر ہے۔ ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے پاکستان کے اداروں سے پوری طرح کوارڈینیشن سے کام کرتے ہیں۔ ابھی جب کے پی کے میں یہ صورتحال ہوئی تو ہمیں جو ہے کہ این ڈی ایم اے نے کہا کہ اس کو جو ہے کہ کوئی 5 ملین کی ادویات چاہیے تھی، تو الحمدللہ الخدمت نے جو ہے کہ اپنے ذرائع سے فراہم کی۔ تو الحمدللہ یہ اس وقت قومی آزمائش ہے، الخدمت جو ہے کہ پورے اداروں کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ موجود ہے، اور اپنی اگلی جتنے بھی ہمارے متوقع جو ہے کہ جہاں جو اس کا روٹ ہے اس سیلاب کا انشاءاللہ اس میں موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ذرا میں وقاص انجم صاحب ذرا گفتگو ضرور سن لیجیے گا آپ۔ ایک تیاری ہے، پورا ایک ڈیٹا ہے نجم علی خان صاحب کے پاس، میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے ماہرین تک پہنچ جائے۔ صالحہ قریشی صاحبہ اور وقاص جعفری صاحب اس کو ضرور سن لیں۔ نجم بھائی، آپ انڈیا کے اور چائنا کے ساتھ ایک کمپیریزن دینا چاہتے تھے، ہم کیونکہ بحث میں ایک پڑ گئے ہیں کہ ڈیم ہونے چاہیے کہ کینالز ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک ان پاپولر بات کرنے لگا ہوں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیم ہونے چاہیے. میں اس کا مخالف نہیں ہوں. ظاہر ہے ہمیں پانی چاہیے. ہمارے پاس اس وقت صرف چھوٹے بڑے 150 ڈیم ہیں. ہمیں ڈیم چاہیے. ہمارے پاس صرف 30 دن کا ذخیرہ ہوتا ہے. ہمیں کم از کم 90 دن کا ذخیرہ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اپنی نہریں جو ہیں اس کی بھی میں بہت حامی ہوں, اس کا ہونی چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ جو بات کرتے ہیں نا فواد کے جناب آپ ڈیم بنا دیں تو آپ سیلاب سے بچ جائیں گے, آپ نہریں بنا دیں تو آپ سیلاب سے بچ جائیں گے, آپ نے جو تعمیرات کی ہوئی ہیں بس اس کی وجہ سے سیلاب آ گیا. میں ان تمام چیزوں کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ صرف وقت کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. ورنہ ڈیم جو ہیں پانی تھوڑا سا آپ کا سیلاب ضرور روکیں گے, ایک بریک ضرور لگائیں گے. لیکن اگر ڈیم نے سیلاب روکنا ہو اور بہت سارے ڈیموں نے روکنا ہو تو پھر اس وقت ہمارے پاس 150 ڈیم ہیں, اور انڈیا جہاں پر ہمارے برابر تباہی ہے, بلکہ شاید بعض جگہوں پہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اوپر بیٹھے ہوئے, وہاں پر پہلے مرحلے پہ سیلاب موجود ہے. وہاں پر 5334 ڈیم موجود ہیں بھائی. 5334 ڈیموں کے ساتھ جو انڈیا سیلاب کو نہیں روک سکا, مجھے آپ بتائیے ہم اپنے 150 ڈیموں کے ساتھ روک لیں گے. ہمارے پاس اس وقت 13.68 MAF گنجائش ہے پانی کو ذخیرہ کرنے کی. بھارت کے پاس 209 MAF ہے, 209. تو اب مجھے بتائیے ہم سے 15 گنا کیپیسٹی کے بعد بھی آخرکار ان کو پانی چھوڑنا پڑا. ہم جو ہیں 30 دن کا پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں. بھارت ہم سے جو 6 گنا بڑا ملک ہے اس کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہیں, وہ 200 دن یعنی کہ 6 مہینے سے بھی زیادہ. اور جب ہم چین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو چین چونکہ ایک بہت بڑا ملک ہے تو وہاں پر 1 برس سے لے کر 1.5 برس تک مختلف ان کے موجود ہیں, وہ وہاں پر کر سکتے ہیں. لہذا جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ڈیم بنائیں, ضرور بنائیں, لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیم بنا کے آپ سیلاب روک لیں گے تو پھر بھارت کے 5334 ڈیم, یہ رجسٹرڈ ڈیم ہیں, ویب سائٹس پہ موجود ہیں, کیپیسٹی موجود ہے, وہ نہیں روک سکے. دوسری آ جائیں تعمیرات والی بات. مجھے ایک بات بتائیے گا, تعمیرات آپ کہتے ہیں ہونی نہیں چاہیے, جو جناب یہ راستے میں دریا کے پیٹ میں تعمیرات نہیں ہونی چاہیے, دریا کے راستے میں نہیں ہونی چاہیے, دریا کا جو پارٹ ہے اس پہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے بتائیں ہم نے جب ڈیولپمنٹ کرنی ہے پوری دنیا میں دریاؤں کے کناروں کے اوپر ہی ہوٹل, ریسٹورنٹس, عمارات بنتی ہیں, پورے شہر بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہونا کیا ہے وہاں پر؟ اگر آپ نے بچانا ہے لوگوں کو, صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس ارلی وارننگ سسٹم, فلڈ کا ارلی وارننگ سسٹم موجود ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو بتائیں بھائی یہ فلاں وقت پہ پانی آنا ہے, یہ جگہیں خالی ہونی چاہیے. جس طرح غزر میں بچے, جس طرح باقی جگہوں پہ پہلے سے اطلاع ملی, جیسے پنجاب میں بہت سارے دیہات کو خالی حکومت کلیم کرتی ہے نا اس وقت, تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے ری لوکیٹ کیا. آپ کو لوگوں کو ری لوکیٹ کرنا پڑے گا. تعمیرات کی اگر آپ نے بات کرنی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں تعمیرات کی وجہ سے بڑے سیلاب آ جاتے ہیں اور ہماری تباہی ہو جاتی ہے, مجھے یہ بتائیے گا, میں نے جب اس کے حوالے سے تھوڑی سی ریسرچ کی, 1762 کا بنگال کا سیلاب بہت بڑا سیلاب تھا, لاکھوں لوگ مار گئے اس میں. کیا اس وقت تعمیرات تھی؟ 1928 کا سندھ کا سیلاب جو تھا, کیا اس وقت یہاں پر تعمیرات ہوئی ہوئی تھی؟ جب 1947 میں پنجاب کا بٹوارا ہو رہا تھا تو پنجاب میں اس وقت ایک سیلاب بھی آیا ہوا تھا. ہم کبھی اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری ویسے اتنی ڈیتھ ہو رہی تھی, ہم اس کی ڈیتھ کو بھول گئے. تو مجھے بتائیں اس وقت کیا یہاں پر ناجائز تعمیرات ہمارے دریاؤں کے ارد گرد ہوئی تھی؟ بھائی تب تو کچھ بھی یہاں پر نہیں تھا, بلکہ میں تو 1988 تک آ جاتا ہوں. تو لہٰذا تعمیرات تو ہونی ہے. میں اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں تعمیر اور ترقی کا راستہ روکنا چاہیے اور ہمیں تعمیرات نہیں کرنی اور ہمیں کنسٹرکشن نہیں کرنی, تو میں اس سے بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا. تعمیرات تو ہونی ہے, ہمیں دیکھنا کیا ہے, پھر کرنا کیا ہے. آپ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کہ اب تم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں. میں تو خیر اللہ پہ چھوڑنے کا حامی ہوں. اللہ پہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے, کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہمارا ارلی وارننگ سسٹم, فلڈ کا ارلی وارننگ سسٹم وہ کام کر رہا ہو. ہماری حکومتیں جو ہیں وہ ریسکیو اور ریلیف کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں, اس کے لیے فنڈز ہوں, اس کے لیے ادارے موجود ہوں, اور سیلاب تو آتے رہیں گے. اب مجھے یہ بتائیے, ہم لاہور کی بات کرتے ہیں, دریائے راوی جہاں پہ موجود ہے, جب دریائے راوی کا پارٹ جو ہے اس کے علاوہ جب سیلاب آتا ہے بھائی یہ تو میلوں پھیل جاتا ہے. تو کیا ہم دریائے راوی کے ساتھ میلوں جگہ اس لیے چھوڑ دیں کہ 34 برس کے بعد ایک سیلاب نے آنا ہے اور وہ 3 دن 4 دن 5 دن اس نے وہاں پر تباہی, تو اب یہ چھوڑ دیں اس کو؟ نہیں بھائی, ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا, کچھ اور راستے نکالنے پڑیں گے. اور آخری بات, لوگ کہتے ہیں تعمیر اور ترقی جو ہے
جناب ہم اس کے ذریعے بچ سکتے ہیں. ڈیم بنا لیں, ہم تعمیرات کے حوالے سے بڑے قوانین بنا لیں. میں آپ کو اسی برس 4 اور 5 جولائی کو ٹیکسس لے کے جانا چاہتا ہوں. ٹیکسس جو ہے امریکہ کی دوسری بڑی اسٹیٹ ہے, آبادی کے حوالے سے بھی, رقبے کے حوالے سے بھی, بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں مال کے حوالے سے تو شاید وہ آئل وغیرہ کی وجہ سے شاید پہلی امیر ترین ہے, اور اگر وہ ایک ملک ہوتا تو دنیا کا وہ 9واں امیر ترین ملک ہوتا, وہ صرف ایک اسٹیٹ. وہاں پر 4 اور 5 جولائی کو ایک بارشی سیلاب آتا ہے, دریا بھی پھرتے ہیں, 135 بندے وہاں پر مر جاتے ہیں, ان میں 27 ایک سکول کی بچیاں اور ان کا سٹاف ہوتا ہے جو وہاں پر کیمپنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ سارے بہ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے کیا امریکہ سے زیادہ ہمارے پاس وسائل ہیں؟ ہمارے پاس اس سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے, انفارمیشن کا سسٹم ہے, ہمارے پاس ان سے زیادہ اچھا ریسکیو ریلیف کا سسٹم ہے. میں آخری 2 منٹ ہے, میں آپ کا جواب جو آپ نے اعتراضات اٹھائے ہیں, صالحہ قریشی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. صالحہ صاحبہ آخری 2 منٹ تھے میرے پاس, میں چاہوں گا کہ آپ کنکلوڈ اس بات کے ساتھ کر سکیں کہ ہم فوری طور پر کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ نجم ولی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور میں کافی حد تک ان کی گفتگو سے جو ہے وہ بالکل ایگری کرتا ہوں. وقاص جعفری صاحب نے بتایا کہ ریلیف ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے وہ آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں, ایک کوارڈینیشن کا انہوں جو معاملہ ہے. آپ کیسے کنکلوڈ کریں گی ہم فوری طور پر کیا کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے نزدیک یہ ہیومن میڈ کرائسس ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ابھی جو بات ہم کر رہے ہیں کلائمیٹ جسٹس جو ہے نا اب ہیومن جسٹس بن چکا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو روکا جائے, بٹ یہ کہ آپ دیکھیں 2022 کا فلڈ آیا, اس کے بعد آپ نے ویسی ہی پلاننگ کی, آپ پلاننگ کو امپروو کریں. بنگلہ دیش کی ایگزامپل دی ہے جیسے, تو آپ ایلیویٹڈ ہاؤسنگ ویسی کریں نا, ادھر آپ جو ایریاز ہیں ادھر ویسی ہاؤسنگ کرتے ہیں, اور پھر وہ انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچتا ہے, ہیومن لائفس کو نقصان پہنچتا ہے. ارلی وارننگ سسٹم ڈیفینیٹلی ضرورت ہے, اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ اگر ڈیولپ نہیں ہوا تو آئی تھنک اس دفعہ تو آپ کے پاس یہ ایمپل ٹائم ہے کہ آپ اس کو ڈیولپ کر سکیں, اپنی کمیونٹی کو پریپیئر کر سکیں. ایگریکلچر سیکٹر کی جدھر تک بات کی گئی اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا, تو آپ کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر ٹیکنیکس کو اپنائیں, جس طرح آپ ایسی فلڈ ریزیلینٹ کراپس کو وہاں پہ ڈپلوائے کر سکتے ہیں جو کہ فلڈ ٹالرنٹ ہوں, ویٹ ہو, کاٹن ہو, کیونکہ اس دفعہ کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے. آف کورس ہم جدھر تک پلاننگ کی بات کرتے ہیں, آپ کا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے, انڈسٹریل سیکٹر ہے, ایگریکلچر سیکٹر ہے, یہ آپ کی جی ڈی پی میں کنسیڈریبل ایڈ اپ ہوتا ہے. بٹ یہ کہ ہم اس پروسیس کو روکنا نہیں چاہ رہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں انٹرنیشنلی اگر کچھ ایسی ایگزامپلس ہیں ان کو امپلیمنٹ تو کریں. آپ 2010 کا بھی سیلاب آیا, 22 کا بھی آ گیا, 25 کا بھی آ گیا, اگر اب بھی ہم نہیں سیکھیں گے اور دوبارہ ویسی ہی پلاننگ کریں گے اور ویسے ہی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں گے, تو پھر ہم پھر رو رہے ہوں گے کہ فلڈ آ گیا. اب تھوڑے عرصے بعد ہم رو رہے ہوں گے کہ ادھر جو ہے انلیگل جو ہے وہ آپ کی مائننگ ہو رہی ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور آپ کی جو ہے نا فالٹ لائن پہ روات والا ایریا آ رہا ہے, تو آپ کی تو زلزلے بھی آئیں گے, آپ کی ہیٹ ویوز بھی آئیں گی. تو آپ کو ویسا ہی انفراسٹرکچر چاہیے. ہر صوبے کی ڈیمانڈ, اس کا جیوگرافی ڈفرینٹ ہے, ہمیں اس طرح کا ہی انفراسٹرکچر چاہیے, چاہے وہ گھر ہے, چاہے وہ بلڈنگز ہے, چاہے انڈسٹری ہے, اس طرح کا ہی چاہیے. تو ہمیں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے, لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے. 4-5 سال کے لیے پالیسی کو نہ لائیں, ایٹ لیسٹ 8 سے 10 سال دیں. ایک حکومت آتی ہے, وہ ایک ویژن لے کر آتی ہے, اور پھر دوسری حکومت آتی ہے, وہ ڈفرینٹ ویژن لے کر آتی ہے. تو آئی تھنک کلائمیٹ چینج کو ایک کنسالیڈیٹڈ ایکٹ کے طور پہ پیش کرنا چاہیے. یہ کسی پارٹی کا ویژن نہیں ہے, کسی صوبے کا ویژن نہیں ہے, یہ سب کا مسئلہ ہے. نہ یہ کسی کو چھوڑے گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے صالحہ قریشی صاحب, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ کسی کی تفریق نہیں کرے گا جس وقت یہ تباہی پھیلائے گا کہ یہ فلاں پارٹی کا ہے, یا یہ فلاں صوبہ ہے, یا فلاں قومیت کا ہے, یا فلاں رنگ کا ہے. سیلاب نے جب آنا ہے تو اس نے پھر بلا تفریق سب کو اپنے دامن میں سموتے ہوئے تباہ و برباد کرنا ہے. یہی حقیقت ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, کیونکہ دنیا تبدیل نہیں ہوگی, ہم اپنے آپ کو تبدیل کر کے اس میں رہنے کا ایک بندوبست کر سکتے ہیں. نجم ولی خان صاحب کی اس تمام گفتگو کا بہت شکریہ. سید وقاص انجم جعفری صاحب, سر آپ کا شکریہ, آپ ٹریول میں تھے, ساتھ ساتھ آپ ریلیف ایکٹیویٹیز کے اندر آن گراؤنڈ ہیں, آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.